अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िल क़ुरआन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फضलिका व रिज़्क़िक। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी बरकतों और रहमतों और अपने फजल और अपने रिज़्क़ को कुशादा कर दे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह, मेरे तमाम अमाल को नेक बना देना और उन्हें अपने लिए खालिस बना दे और किसी का उसमें कोई हिस्सा ना रखना। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआना रबिअ क़ल्बी व नूरा सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरी फिक्र को ले जाने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम सब तजवीद है ना, हमारा मकसद एक जगह इकट्ठा होकर कुरान को तजवीद के साथ सीखना है और उसके बाद कवायद के मुताबिक पढ़ना है। हम एक एक कवायद को बारी बारी से सीखेंगे। तजवीद के कवायद के खिलाफ कुरान मजीद की तिलावत करना कैसा है? तजवीद के कवायद के खिलाफ कुरान मजीद पढ़ने में दो किस्म की गलतियां होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी गलती होती है, लहने जली यानी बड़ी गलती। ये वो वाज़ेह और बड़ी गलती है जो कुरान के अल्फाज, माने या तलफ़्फ़ुज़ को तब्दील कर दे। इस किस्म की गलती हराम है। नंबर 2 है लहने खफी यानी कि छोटी गलती। ये वो मामूली और बारीक गलती है जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में होती है लेकिन माने को तब्दील नहीं करती। इस किस्म की गलती मकरूह है। तो आइए हम सबसे पहले है ना, हमें बहुत ज़रूरी है जानना कुरान को में गलती, बड़ी गलती हो रही है, छोटी गलती हो रही है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे मखरज की तारीफ। और मखारिज जो है ना, बहुत बाज़ लोग मखारिज को मखारज पढ़ते हैं, तो ये है ना मखरज की जमा मखारिज है। यानी इसकी तारीफ क्या है? मखरज की तारीफ। हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज मतलब होता है निकलने की जगह। हलक, जुबान, मुंह का खला यानी कि मुंह का खाली हिस्सा। होंठ और खैशूम, नाक का बासा जिससे हम गुन्ना करते हैं, उसमें नाक का बासा। ये 5 जो जगह जो है उनमें 17 जगह ऐसी हैं जहां से 29 हरूफ तहज्जी अदा होते हैं। सबसे नंबर 1 पर हम देखेंगे मखरज नंबर 1 क्या है? मुंह का खाली हिस्सा। उससे 3 हरूफ अदा होते हैं, अलिफ, वाव, या। ये मुंह का खाली हिस्सा है जब ये तीनों हरूफ मद्दा हालत में हो। नोट क्या है? जिस खाली अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ मद्दा कहलाता है। मसलन मालिकी। हम इसे याद करेंगे और नोट्स बनाएंगे, है ना। हम अपने पेन कॉपी साथ में रहे रहे और नोट्स करते जाए और उसको याद करना है। जहन में बात रहेगी तब हम कुरान की जब हम तिलावत करेंगे तो उसमें गलती नहीं होगी।
تو سب سے پہلے ہم نے جانا جس خالی الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہلاتا ہے. مدہ مطلب ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا. مدہ مطلب ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا دراز کرنا. اس میں الف مد 2 کونس ہو جاتے ہیں. جب ہم تلاوت کریں گے تو اس میں 2 حرکت لمبی ہم کرتے ہیں. تو مد مطلب یاد رکھیں گے کہ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا کھینچنا. تو اس میں الف مد کا کیا ہو گیا مثلا مالکی. اس کے بعد ہے جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو. واو ساکن سے پہلے پیش یعنی ضمہ. عربی میں کہتے ہیں ضمہ. واو سکون سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہلاتی ہے. مثلا مثال دیکھیں اعوذ. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں واو سکون سے پہلے ضمہ ہے تو یہ واو مد ہو گیا. اور یہاں پر ہم کتنی حرکت دیں گے 2 حرکت دیں گے. اعوذ اعوذ اس طرح سے. اس کے بعد جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یا ساکن سے پہلے زیر یعنی کہ کسرہ. ہمیں عربی میں بھی نام یاد رکھنا ضروری ہے. فتحہ کو زبر کہتے ہیں اور ضمہ کو پیش اور زیر کو کسرہ ہے نا. یا سکون سے پہلے کسرہ یا مدہ کہلاتی ہے. جیسے یہاں پر مثلا رحیم رحیم یا سکون سے پہلے کسرہ آ گیا تو یا مد. اور ہم یہاں پر 2 حرکت کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہاں پر ہمارے اسکرین پہ جو دکھ رہا ہے کچھ مثالیں ہیں. جیسے واو سکون سے پہلے ضمہ ہے نا. واو سکون الف سکون سے پہلے فتحہ تو الف مد. اور یا سکون سے پہلے کسرہ تو یا مد. واو مد الف مد یا مد. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں توبو. توبو یہاں پہ واو مد ہے. اب ہم اسے جلدی نہیں کریں گے توبو توبو نہیں. یہاں پر 2 حرکت دیں گے توبو. اس کے بعد آگے ہم دیکھ رہے ہیں زلزالہا. زلزا یہاں پر الف مد ہے. الف سکون سے پہلے فتحہ اور آخر میں ہا الف مد. 3rd نمبر پہ ہے نفاثاتی. نفا میں یہ ہے نا الف صغیرہ. الف صغیرہ الف مد کے برابر ہی ہوتا ہے یعنی کہ 2 حرکت ہی ہے. بس نام ہے اس کو الف صغیرہ یعنی الف مد کے برابر ہی ہوتا ہے. اور 2 حرکت کھینچتے ہیں لمبا کرتے ہیں نفاثاتی. اس کے بعد ہے ایلافہم. ای الف کے نیچے یا صغیرہ یعنی کہ اگر کھڑی فتحہ نیچے آ رہی ہے تو اس کو یا صغیرہ کہیں گے. اور یا مد کے برابر ہی ہوتی ہے. یا سکون سے پہلے کسرہ اور یہ الف صغیرہ دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. دونوں میں سیم کاؤنٹس 2 حرکت ہم لمبا کریں گے. ایلافہم لام کے اوپر الف صغیرہ ہے. اس کے بعد اسقالہا الف مد. آپ دیکھیں آپ کا سارے الف مد واو مد یا مد میں انڈر لائن بھی کیا ہوا آسانی کے لیے. آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور دھیان سے سمجھیں. بہت ساری لوگ تجوید جانتی ہوں گی لیکن بہت ساری بہنیں نہیں جانتی ہوں گی نا. تو ان کے لیے ہے کہ آپ غور سے سنیں اور سمجھیں. اس کے بعد قولو واو مد ہے نا. یہاں پر 2 حرکت. اس کے بعد نفسی یہ یا صغیرہ یعنی کہ الف یا صغیرہ یا مد کے برابر 2 حرکت. نفسی جلدی نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر ٹائم دیں گے. آگے ہے آخرت. الف صغیرہ یہاں پر ہے آخرت. لإیلافی یا سکون سے پہلے کسرہ تو یا مد ہو گیا اور لام کے اوپر الف صغیرہ. تو یہاں پر بھی ٹائم دیں گے 2 حرکت. لإیلافی اخیہ. خی یا مد یا سکون سے پہلے کسرہ یا مد. اخیہ اور ہا کے نیچے کسرہ ہے تو بالکل وہاں پر لمبا نہیں کریں گے جلدی پڑھیں گے. آگے ہے ابی یا مد یا سکون سے پہلے کسرہ. ابھی ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں نا بس الف مد واو مد پہ ہم فوکس کریں گے. الف مد واو مد یا مد پہ. یا لیتنی یا الف صغیرہ لیتنی آخر میں ہے یا مد. یا سکون سے پہلے کسرہ تو یا مد 2 حرکت. یا لیتنی. آگے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو سلائڈس ہیں ہماری اسکرین پر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہاں پر ہم لمبا نہیں کریں گے ہے نا. یہاں فتحہ کسرہ ضمہ ہے سمپل ہے. اس میں واو مد یا مد الف مد نہیں دکھ رہا ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے. الم ترا. ترا نہیں کرنا الم ترا. اس کے بعد ہے کیف.
फअल रब्बुका, क्योंकि वाव मद अलिफ मद या मद नहीं दिख रहा है तो हमें बिल्कुल यहाँ पर ड्रैग नहीं करना, लंबा नहीं करना। यअलमु दम्मा है, मा बैना फतहा है, ऐदीहिम, आगे यहाँ पर देखें, व अरसला, लाम पर फतहा है, जल्दी करेंगे। उसके बाद क़बली, लाम के नीचे कसरा है, जल्दी करेंगे, लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे। क़बली ऐसे नहीं करना है, तो फिर यहाँ पर ये लहन जली हो जाएगी, बड़ी गलती, माना चेंज। खरजना, जल्दी करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे। फनिस्फु, फा पर दम्मा है, झटके भी नहीं, झटका भी नहीं देना है, बल्कि आराम से पढ़नी है। फनिस्फु, इस तरह से। तो आज की हमारी आयत है सूरतुन नबा, 6 आयत से 16 आयत तक हमारी है। तो हमें यहाँ पर है ना, हमने क्या रूल सीखा आज, अलिफ मद, वाव मद और या मद। तो इसी तिलावत जब हम करेंगे तो इस तिलावत में हमें वाव मद, या मद, अलिफ मद का ही ख्याल रखना है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमें देखना है कि यहाँ पर अलिफ मद है, वाव मद, या मद है, क्या है, तो यहाँ पर अलिफ मद है, क्योंकि ऊपर में अलिफ सगीरा है ना, तो यहाँ पर हम अलिफ मद 2 हरकत टाइम देंगे यहाँ पर। मिहादा, आगे की आयत को देखेंगे, वल जिबाला औतादा, यहाँ पर कहाँ पर है, जिबाला अलिफ मद, बा फतहा अलिफ सुकून, आगे है आखिर ता दा दाल फतहा अलिफ सुकून, यहाँ पर दन है लेकिन हम स्टॉप करेंगे तो दा होगा। औतादा मध्य अवध उसको कहते हैं, आगे हम जानेंगे ना स्कूल को, अभी हमको ध्यान देना बस अलिफ मद। जब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो 2 हरकत देकर वक्फ करेंगे। औतादा, व खलकनाकुम अज़वाजा, ना पे है, ना पे अलिफ मद, वाव पे अलिफ मद, जीम अलिफ जा, वहां पे अलिफ मद। उसके बाद है वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना अलिफ मद, सुबाता अलिफ मद, इस पे ता पे भी अलिफ मद। वजअलना लैला लिबासा, ऐसे से शाइस्ता, लिबासा पे, ऐसे से शाइस्ता, यहाँ पर जो एंड वाला है ना, इसको भी हम मिस करेंगे, इसको भी हम मेंशन नहीं करेंगे। जी जी। जी। वजअलना लैला लिबासा, बा में अलिफ मद और सीन अलिफ फता, यहाँ पर भी अलिफ मद होगा। आगे जी सिस्टर शाइस्ता, ये लास्ट वाला जो है ना, ये भी हम मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि डबल। अच्छा जी 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 जी, जी, ये हम मेंशन, जी जी, कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक। वजअलना नहारा मआशा, ये नहारा पे अलिफ मद है, इसको, और मा पे अलिफ मद है। आखिरी जो है वो तनवीन की बात आ रही है ना, तो इसीलिए हम आगे फिर हम बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे ना। उसके बाद वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, यहाँ पे अलिफ मद, शिदादा। आगे देखते हैं आयत, वजअलना सिराजन वहाजा, वजअलना में अलिफ मद, सिरा में अलिफ मद, आगे वहा पे अलिफ मद। वअंज़लना, यहाँ पे अलिफ मद, अलिफ नून फतहा अलिफ सुकून, अलिफ मद। मिनल मुअस्सिराती, रा पर अलिफ मद। माअन सज्जाजा, सज्जा पे अलिफ मद। उसके बाद है लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, नबा पे अलिफ मद। उसके बाद वजन्नातिन अल्फाफा, जन्ना पे अलिफ मद, अलिफ सगीरा है तो अलिफ मद के बराबर, और अल्फाफा पे फा पे अलिफ मद, पहली वाली फा पे अलिफ मद, जहाँ पर आपकी वो दिख रही है ना,
تو ہم یہاں پر دیکھیں گے، آگے ہم تلاوت کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ تو ہم نے تلاوت مکمل کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تجوید کے ساتھ بہترین قرآن کو پڑھنا سکھا دے اور سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کرے، آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں سسٹر صبا کو دعوت دوں گی کہ آئیں اور ان کا ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سب کا جو پچھلا ویک تھا وہ تدبر کے ساتھ گزرا؟ سورہ نبا کی جو پہلی 5 آیات ہم نے پڑھی تھی وہ کس کس نے تدبر کیا کلاس کے علاوہ؟ 1 ٹائپ کریں۔ مجھے ویسے بہت سارے ہوم ورک بھی ریسیو ہوئے ماشاء اللہ، اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی۔ اچھا الحمدللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے تدبر کیا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اس پر استقامت عطا کرے اور اس علم کو ہماری زندگی میں جذب کر دے، اور اس قرآن کے ذریعے برکتوں کے ایسے دروازے آپ سب پر کھول دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پھر کبھی بند نہ ہوں، اور اس قرآن کو ہمارے ساتھ ایسے جوڑ دے کہ پھر ہمارا اس کے بغیر کبھی گزارا نہ ہو انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن برزخ کی زندگی میں ہمارا ایک بہترین ساتھی بن کر ہمارے سامنے آئے، اور میدان حشر میں ہمارا بہترین سفارشی بن کر ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ، آمین اللہم آمین۔ اچھا، آج کی جو آیات ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور ان میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آج کی آیات ہیں وہ ہیں 6 سے 16 تک۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ قرآن فہمی کی راہ میں 2 رکاوٹیں بنتی ہیں جو خلیل الرحمن نے اپنی ایک کتاب میں بیان کی، حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں، اور بالکل ہو بہو میں وہی ورڈز آپ کے سامنے لاؤں گی جو انہوں نے لکھے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو ماں باپ کوئی نصیحت کرتے ہیں، یا بیٹی گھر سے باہر جانے لگی، یا کوئی آپ کی دوست آپ کو کوئی نصیحت کرتی ہے، آپ کا کوئی بڑا آپ کو نصیحت کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنے نا پلو سے باندھ لو میری اس بات کو، ہمیشہ کامیاب رہو گی۔ جب میں نے یہ خلیل الرحمن کی بات پڑھی تھی تو مجھے ایسے ہی لگا کہ مجھے نہ کہا جا رہا کہ صبا اپنے پلو سے باندھ لو اس چیز کو، تو یقین جانیں اپنے قرآن کے سفر میں شروع سے لے کر اب تک میں نے اس چیز کو اپنے پلو سے باندھا، اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا۔ اس کا یہ ہمیں بتاتے کیا ہیں، پہلے آپ پڑھیں اس چیز کو کہ قرآن فہمی کی راہ میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں، آج کے دور میں بھی ہر دور میں بھی، اور وہ 2 رکاوٹیں
وہ کس قسم کی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اپنے نظریات کو، اپنے آئیڈیاز کو قرآن پر مسلط نہیں کرنا، رائٹ؟ اپنی سوچ کو یعنی کہ قرآن پر مسلط نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی ذہن کے ساتھ قرآن کے پاس آئے۔ میں نے جو آپ سے کلاس سے پہلے ایک کویسچن کیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے، الحمدللہ۔ اچھا، اب مثال کے طور پر کہ ہم نے اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہم نے ڈیفرنٹ ٹیچر سے پڑھنی ہے، اور ہمیں خود بھی آتی ہے، اور ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن اب کرنا کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں خالی ذہن کے ساتھ قرآن کے پاس جانا ہے، خالی ذہن لے کر اس کلاس میں بیٹھنا ہے۔ اپنے مخصوص نظریات کے حق میں قرآن سے دلائل اور نظائر تلاش کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو بدلتا رہے، نہ کہ اپنے نظریات کے مطابق قرآن کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اپنے پہلے سے قائم شدہ نظریات پر جمے رہتے ہوئے قرآن کی تویل کرنا فہم قرآن کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے میری پیاری بہنوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں چیز تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور فلاں چیز تو میرے لیے بڑی نارمل ہے، اور مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک ٹیچر سے پڑھ لیا ہوا ہے، تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے آگے اس کے پڑھنے کی۔ تو یہ قرآن فہمی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا خالی ذہن لے کر نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ کیا سیکھا تھا کہ اگر میں نے قرآن ڈیفرنٹ ٹیچر سے پڑھا، اور الحمدللہ کثیرہ بہت سارے ٹیچر سے پڑھا، تو میں نے ہر دفعہ وہاں پر یہی سوچ کے بیٹھی کہ اگر میں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ رہی ہوں تو مجھے سورہ آل عمران کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے نساء کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے مائدہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے انعام کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بے شک میرے پاس اس کے لیے بے تحاشا نوٹس پڑے ہوتے تھے۔ دوسری بات میں نے کیا کی کہ میں نے ہر ٹیچر سے سنا، اور ہر ٹیچر کے ڈیفرنٹ نوٹس بنائے، اور جب اب وہ سب چیزیں میرے سامنے اکٹھی ہوتی ہیں تو سبحان اللہ، پھر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو میرے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیز، اور پھر اتنا ذخیرہ میں نے خود اکٹھا کیا، تو پھر دل سے دعا نکلتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا، اس لکھے ہوئے کو بھی۔ تو آپ سب میں سے بھی جس نے ہوم ورک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ اس کو قبول کر لیا، آمین اللہم آمین۔ اچھا، پھر آگے وہ کیا بات کہتے ہیں ہمیں، نمبر 2 کیا بات ہے کہ قرآن کو محض تبرک اور ثواب کے لیے پڑھنا، یعنی کہ قرآن فہمی کی راہ میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ قرآن کو صرف تبرک، ثواب یا رسمی تلاوت کے لیے پڑھا جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لیے صرف تلاوت ہی کافی ہے۔ جو شخص پہلے سے ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے تو محض ثواب کے لیے قرآن پڑھنا ہے، وہ کبھی بھی فہم قرآن کی منزلیں طے نہیں کر پاتا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے، غور کرنے اور اپنی زندگی میں نفذ کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ رویہ فہم قرآن کی راہ میں دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی پہلے دن سے یہ کلاس لے رہا ہے، آپ کو میرے یہ الفاظ یاد ہوں گے کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ قرآن کی کلاس صرف الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں ہوگی، صرف تجوید سیکھنے کے لیے یا تفسیر سننے کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ اس مائنڈ کے ساتھ سٹارٹ کریں کہ آپ نے قرآن کے ساتھ جینا ہے، قرآن کو جینا ہے اپنی زندگی میں، تو یقین جانیے گا کہ آپ کا پرسپشن ہی چینج ہو جائے گا اس کلاس کو لے کر۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے بیٹھنا ہے اور بس میں نے نوٹس بنانے ہیں اور بس ٹھیک ہے، اور تاکہ میں سنوں ٹیچرز کو بھی، اور پھر تاکہ میں دوسری جگہ پر بھی جا کے اس چیزوں کو خوب بیان کر سکوں اور دوسروں کو پتہ چل سکے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان سوچوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، اللہ معاف کریے میں کسی کو جج نہیں کری، آپ سب بہت اچھے لوگ ہو، آپ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کلاس میں موجود ہو، لیکن چونکہ اللہ نے اس وقت مجھے یہ تھوڑی سی ذمہ داری دی ہے، تو مجھے اپنے بہت ہی تھوڑے سے، اور میں سمجھوں کہ بہت ہی ایک جتنا بھی میرے پاس علم ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کی تربیت ایکچولی کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دے سکوں کہ جتنا مجھے آتا تھا میں نے اس سے بہتر کوشش کی دوسروں کو بھی سکھانے کی، کہ کبھی بھی قرآن کی کلاس میں بیٹھیں تو ایک تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو مکمل خالص کر کے، کہ ہم نے نہ تو کسی کو دکھانا ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو شو آف کرنا ہے، اور نہ ہی میں اس لیے ادھر بیٹھی ہوں کہ اگر میں چیزوں کو سیکھ لوں، لکھ لوں، تاکہ میں دوسروں کو بتا سکوں، کیونکہ اس کے درمیان میں ایک بہت اہم سٹیپ ہے جو ہم سب مس کر جاتے ہیں، وہ ہے اپنی ذات کی تربیت۔ اس قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ٹیچر کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ان کو الفاظ کے ساتھ اپنے نوٹس میں اتارنے سے پہلے اپنی ذات میں بھی اتارنا ہے۔
رائٹ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ آیات میں سیکشن میں کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھوڑا سا ریوائز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آگے جو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکیں. لاسٹ آیات میں 5 آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اماں کے بارے میں ہم نے جانا تھا. رائٹ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو یہ سوال آپس میں جو کرتے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اپنے ہی اختلاف کی وجہ سے کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں جہاں پر خود سوال کیا اور اس کے بعد جواب دیا تو اس کی کیا حکمت تھی, ہم نے اس کو بھی دیکھا. پھر النبا کا لفظ یہاں پر کیوں آیا, یہاں پر خبر ہی کیوں نہ آ گیا, کیونکہ حالانکہ خبر بھی عربی کا لفظ ہے, ہم نے اس چیز کو دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون یہاں پر 2 مرتبہ کیوں آیا, تو تاکید کے لیے بھی آیا, اور کلا سیعلمون جو پہلی دفعہ آیا کہ جلد ہی وہ جان لیں گے, اس سے مراد یہ بھی مفسرین لیتے ہیں کہ برزخ کی زندگی میں وہ جلد جان لیں گے, اس کے بعد جب میدان حشر میں دوبارہ اٹھیں گے تو وہ جلد جان لیں گے کہ آخرت کا مقام کس کا تھا, اور اللہ نے پھر کیسے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا جبکہ تم ہڈیاں ہو گئے ہوئے تھے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہوئے تھے. رائٹ. اچھا یہ سب چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھی تھی, سبحان اللہ. اس کے بعد آج کا جو ہم لفظی ترجمہ پہلے ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورت آیات ہیں جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں. ہم پہلے اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. علم کیا نہیں نجعلی ہم نے بنایا الارض زمین کو میہادن بچھونا, والجبالا اور پہاڑوں کو ایکسکیوز می جی اوتادا میخیں, وَخَلَقْنَاكُمْ اور پیدا کیا ہم نے تمہیں ازواجن جوڑا جوڑا, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے نوماکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے اللیل رات کو لباسن لباس, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے النہارا دن کو معاشا معاش کا وقت, وَبَنَيْنَا اور بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبعن 7 شدادن مضبوط آسمان, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے سراجن ایک چراغ, وہاجا خوب خوب روشن, وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بدلیوں سے ماء پانی, سجاجا خوب خوب برسنے والا, لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں بھی اس سے حبن گلا, و نباتن اور نباتات, و جناتن اور باغات, الفافن گھنے. اچھا اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں, اور آپ خود بھی ساتھ ساتھ اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. رائٹ. الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں, وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا, وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا, وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو ایک لباس تمہارے لیے بنا دیا, اور تمہارے لیے اس کو ایک پردہ بنا دیا, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو روزگار کے لیے بنا دیا, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ہم نے بنایا ایک چمکتا ہوا چراغ, یعنی کہ یہاں پر سورج کی بات کی جا رہی ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا, یعنی کہ ایسی ایسی بادلیاں تمہارے اوپر لے کر آئے جو خوب خوب برسنے والی تھیں. رائٹ. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ اناج اور سبزہ, وَجَنَّاتٍ الفافا اور گھنے باغات. سبحان اللہ. اچھا اب اس کی مختصر تفسیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے, جی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. اس سے پہلے 5 آیات میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جلد جان لیں گے, یعنی کہ یہ آخرت کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹاپک بنا لیا, اس کو مذاق بنا لیا ہے اور اس کا یقین نہیں کرتے ہیں, تو یہ جلد جان لیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا رکو, تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں دور نگاہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں کھڑے ہو اپنے پاؤں کے نیچے, جو تم جس جگہ پر جس پوائنٹ پر کھڑے ہو اسی زمین کو دیکھ لو. اس زمین کو کیا ہم نے تمہارے لیے ایک بچھونا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو انسان کے لیے بنائے گی, اس میں رہنے چلنے کھیتی کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو نرم اور ہموار بنا دیا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو میہادا کا لفظ آیا ہے, میہادا اس سے مراد ہے آرام گاہ.
رائٹ. تو اس آیت میں اللہ کی ربوبیت اور قدرت کی دلیل دی گئی ہے. جو زمین کو اس طرح بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ زمین کو مکمل نہ تو سخت بنایا گیا نہ مکمل نرم بنا دیا گیا, اس کو معتدل بنایا گیا تاکہ اس پر زندگی ممکن ہو سکے. اچھا, اب یہ ایک آرام دہ جگہ بنا دی گئی ہے تمہارے لیے, یعنی کہ اب اس زمین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک یہ بھاری برکن چیز ہے میری پیاری بہنوں, جو فضا میں تیر رہی ہے, رائٹ, یہ گول گول گھوم رہی ہے آپ کے سامنے, اور ہم اس زمین کا حصہ ہیں. اور یہ صرف ایک زمین نہیں ہے جو اپنے مدار میں گھوم رہی ہے, اس کے ارد گرد بے تحاشا سیارے بھی ہیں جو اپنے مقام پر گردش کر رہے ہیں. وہ دوڑتے بھی ہیں, وہ اپنے مدار میں چل بھی رہے ہیں, وہ گھوم بھی رہے ہیں. کتنی سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہیں رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے مدار سے نکال کر باہر لے آئے اور یہ ٹکرا جائے ہماری زمین کے ساتھ, تو کون ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جدھر کھڑے ہو نا ادھر ہی دیکھ لو, اس زمین پر ہی غور کر لو, کیا ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک بہترین آرام گاہ نہیں بنایا؟ اگر یعنی کہ ہم اس زمین پہ نہ کھڑے رہیں, سوچیں اگر ادھر گریوٹی نہ ہو اور پھر ہم بس گھومتے پھرتے نہیں اوپر نیچے جیسے یہ زمین گھوم رہی ہے, لیکن میرے اللہ کی قدرت چیک کریں کہ ہم یہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں, ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں, ہماری گاڑیاں سفر کر رہی ہیں, ہم خود چلتے پھرتے ہیں, ہر چیز اس زمین پر ہر کام ہو رہا ہے, مگر یہ زمین اپنے مدار میں خوب گھوم رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ سلائیڈ بار بار آگے آ رہی ہے, اوکے, والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا, رائٹ, جیسے ایک پلر ہوتے ہیں نا ٹھوک دیے جاتے ہیں کسی جگہ پر, ویسے. تو یہاں پر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دی, اس کا مراد یہ ہے کہ پہاڑ زمین کے توازن اور استحکام کا ذریعہ ہے. امام تبری لکھتے ہیں کہ جیسے خیمہ میخوں سے مضبوط ہوتا ہے نا, ویسے ہی زمین پہاڑوں سے قائم رکھی گئی ہے. اور جدید سائنس بھی میری پیاری بہنوں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی تہوں کو مستحکم کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے, رائٹ. لیکن انہی پہاڑوں کے بارے میں پھر ہمیں قرآن آگے بتائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ جب آخرت کا موقع آئے گا, وقت آئے گا, تو یہ پہاڑ کیسے روئی بن کر اڑ جائیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. جب بھی شادیاں ہوتی ہیں تو آج کل جو پلیٹ بنتی ہے نا نکاح کی یا ویسے بھی, تو وہاں پر یہ ضرور کوٹ کیا جاتا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اور اگر کہیں کوئی رشتہ بھی ہونے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں. وہ اس آیت سے شاید لوگ لیتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں. ہمیں مزید اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے, اور نسل انسانی کی بقا اور سکون قلب کا نظام بھی اسی میں رکھا گیا. قرآن نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, اور سکونی اطمینان حاصل کرنے کا, جو دلی اطمینان حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو ایک دوسرے کے لیے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ ازواج سے مراد مختلف اقسام اور مزاج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ امام قرطبی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ازواج اور سے مراد جو ہے وہ مختلف اقسام اور آپ کے مختلف رویے بھی ہو سکتے ہیں. قرآن کے دوسرے مقامات پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ کہا گیا. تو یہ ازواج آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم میاں بیوی کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں, اگر میاں بیوی کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نکاح کی بات ہوگی. لیکن اگر یہ ازواج کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جائز طریقے سے بھی بنتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بھی بنتے ہیں. یعنی کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو جائز طریقے سے بنتے ہیں, ناجائز نکاح کے بغیر ہوتے ہیں. اگر سوچیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مردوں کو پیدا کر دیتا, عورتیں نہ ہوتی, تو یہ زندگی کا نظام کبھی بھی نہ چل پاتا. اور اگر صرف عورتیں ہوتی تو پھر بھی مرد نہ ہوتے تو پھر بھی یہ زندگی کا نظام نہ چلتا, رائٹ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم پہ کہ اگر ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہیں, اور جوانی میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, نکاح میں ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رشتے کو آپس میں محبت سے جوڑ دیتا ہے, رائٹ. محبت کا جذبہ اس میں ہوتا ہے. جیسے بڑھاپا آتا ہے تو وہ محبت کا جذبہ وہ رحمت میں بدل جاتا ہے.
انسان کے ایک دوسرے کے دل میں رحم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ 40-50 سال گزارے ہیں، اور اپنی عزت کی اس نے حفاظت کی میرے لیے، یا یہ میرا شوہر ہے، اس نے 40-50 سال میرے ساتھ گزارے ہیں، مجھے کما کے مجھے دیکھا، میری ضروریات کو پورا کیا، میرے بچوں کی ضروریات کو پورا کیا. تو وہی جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ رحمت کے جذبات میں بدل دیے جاتے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. تو میں سوچتی ہوں کہ پھر انسان کیوں نہ یہ بات کہے جو سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی برکت والی ذات ہے میرے رب کی، میرے اللہ کی. وہ تو سب سے بہترین ہے پیدا کرنے والوں میں سے. میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہو کہ پروجیریا ایک ڈیزیز ہے. اور جب مجھے فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں پتا چلا تھا تو لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ ہم صرف بیٹا بیٹی کی پیدائش پر، کہ مجھے بیٹا ہو جائے مجھے بیٹی ہو جائے، بس انہی چکروں میں رہتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے. پروجیریا از اے ڈیزیز کہ جس کے اندر آپ جب 3 سال کے ہوتا ہے کوئی بچہ، ویری ریئر ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی 3 سال کا بھی ہے نا یا 4 سال کا بھی ہے تو وہ اس پر اولڈ ایج آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت بوڑھا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہائٹ رک جاتی ہے، اس کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جھرلیاں جسم پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اس کی باڈی بالکل بوڑھوں والی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو مائی ہسبینڈ واز ٹیلنگ می اباؤٹ ہز پیشنٹ کہ ان کا ایک پیشنٹ ایسے ہی ان کے پاس آیا، اور دیٹ واز گرل ایکچولی، کہ وہ دیکھنے میں تو اس کی جب ایج تھی شی واز لائک اونلی 20 years old، لیکن اس بیماری کی وجہ سے شی واز 71 years old. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے. ہم منہ کے اوپر ایک پمپل نکل آتے ہیں ہم اسی کے ٹینشن میں رہتے ہیں آل ٹائم. میرا رنگ سانولا کیوں ہے، ہم اسی ٹینشن میں رہتے ہیں. میرا رنگ کالا کیوں ہے، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میں موٹی کیوں ہوں. یعنی کہ اللہ نے جو پورے اعضاء ہمیں دے دیے ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑا ہی نہ شکرا پایا، رائٹ. تو دعا کیا کریں، پورے کانشیس ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. آمین اللہم آمین. چلے خیر، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا تمہارے لیے آرام کی جگہ، رائٹ، تمہارے لیے ایک آرام کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اس میں تفسیری پوائنٹس میں آتا ہے کہ سباتن کا مطلب ہے تھکاوٹ کو ختم کرنے والی چیز، رائٹ. نیند اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نیند انسان کے جسم اور دماغ کے لیے راحت کا سبب ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ نیند میں انسان کی حرکت اور مشقت رک جاتی ہے، رائٹ. بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے جب ان کو نیند نہیں نہ آتی تو وہ کتنی کتنی دوائیاں لے کر سوتے ہیں، ان کو میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں، سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں اپنی نیند پوری کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مکمل کانشیس ہو کے پوری توجہ کے ساتھ جب آپ نیند سے اٹھے ہوں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ یا اللہ میں سو کر اٹھی ہوں، مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی، میں بیمار نہیں ہوں، میں صبح اٹھی ہوں تو میں آرام سے اپنا منہ دھو رہی ہوں. ہاسپٹلس میں کتنے لوگ ہیں جن کے جگر دھل رہے ہیں، یا اللہ میں منہ دھو رہی ہوں آرام سکون سے، میں وضو کر رہی ہوں، میں نماز کی تیاری کر رہی ہوں اور مجھے اتنی پیاری نیند دی، میں بالکل فریش ہو کے اٹھی ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے نیند سے اٹھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میرے پیارے بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس لیے بتا رہا ہے تمہاری نیند کو آرام بنا دیا تمہارے لیے، لیکن ہم بڑے ناشکر ہیں، ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اور پھر ہم نے تو نیند کو ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ پھر نہ ہم نماز کا ٹائم دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں. اور پھر ہم ایکچولی بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یہاں تو نیند آتی نہیں، یہاں آتی ہے تو پھر بہت زیادہ آتی ہے، رائٹ. اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا، کالج میں کسی دوست نے چھوٹا سا مذاق کر دیا سب کے سامنے، تو ہماری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. یعنی کہ اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ تو ہم کسی کی چھوٹی سی بات سے اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں. یعنی کہ کسی نے اگر مجھے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی نعمت دی تھی میں نے اس کو تو ویلیو ہی نہیں کیا، اور کسی کی چھوٹی سی بات سے ہرٹ ہو کے میں نے اپنی پوری نیند ڈسٹرب کر دی. ہمارے ایمان اس طرح کے ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں.
رائٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ہمیں ہدایت دے. یہاں پر جو صبح تک بھی لفظ آیا نا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے جیوز کے بارے میں جب قرآن میں آتا ہے کہ یوم سبت، جب ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہ یوم سبت، صبح تا سبت کا روٹ جو وہ سیم ہے ان کا، رائٹ. سین باتا یعنی کہ یہ آرام کرنے کا دن تھا ان کا بھی، اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے آرام کرنا ہے، رائٹ. تو یوم سبت بھی اسی سے ہی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں غزوات میں بھی جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ صحابہ کو کہا گیا کہ ہم نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی تھی اور پھر اس نے تم کو یعنی کہ فریش کر دیا جب تم سو کے اٹھے تھے، تو وہاں بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اونگ بڑی رحمت تھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. صرف اونگ کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر آپ اپنی پراپر نیند لیتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے بھی اور پورے آپ کی فریشنس کے لیے کتنی زیادہ اچھی چیز ہے یہ، رائٹ. لیکن ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ بنا دیا تمہارے لیے ایک لباس بنا دیا، رائٹ. یعنی کہ لباس جب ہم پہنتے ہیں نا تو لباس وہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ لیں، رائٹ، اس کو کہتے ہیں لباس. تو اس میں ہم نے اپنے لباسوں پر بھی غور کیجیے گا کہ ہم ایسا لباس پہنتے ہیں جو ہمیں پورا ڈھانپ رہا ہے. یہاں پر رات کو لباس کہا گیا ہے، رائٹ، یعنی کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے. تو رات انسان کے لیے سکون، آرام اور پردے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اندھیرا انسان کو ڈھانپ لیتا ہے جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ رات میں سکون اور عبادت دونوں کی نعمت رکھی گئی ہے، رائٹ. تو دیکھیں جب ہم راتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ رات کو جو ہے نا وہ تمہارے لیے ہم نے ایک پردہ بنا دیا اس کو. تو کیا واقعی رات میں ہم سوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے تو سارے فنکشنز ہی راتوں میں ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنی فیملیز کے ساتھ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے، فیملی ٹائم ہوتا ہے، وہ تو ساری ساری رات ہم نے اپنے کاؤچ پہ بیٹھ کے ٹی وی لگا کے ہم نے اپنا ایسے فن ٹائم کرنا ہوتا ہے، رائٹ. تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ راتوں کے جو اندھیرے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو یا تو ولی بنا دیتے ہیں یا شیطان بنا دیتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یہ درمیان والی کوئی چیز نہیں ہوتی. یا آپ واقعی ولی بن جائیں گے یا آپ شیطانی راستے پر چل پڑیں گے. تو میری پیاری بہنوں، رات کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو رات عبادت کے لیے بھی ہے اور رات آرام کے لیے بھی ہے. اب جنہوں نے میرے ساتھ سیرہ صحابیات اور صحابہ والی سیریز کی ہے ان کو اب یہ باتیں یاد آتی ہوں گی. امام ابو ہریرہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاد کریں، انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے غلام کے ساتھ کیسے راتوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کس صحابی کے بارے میں ہم نے کیسے کیسے پڑھا تھا، کیسے کیسے انہوں نے اپنی راتوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اپنے آرام کے لیے بھی، اپنی عبادت کے لیے بھی. تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے سوچا میں آپ کو ریمائنڈر کے طور پر دعا بتا دوں، اور مجھے میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہوں گے. اللہ کہ رات کو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جیتا اور تیرے نام کے ساتھ مرتا اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. آپ میں سے کون کون ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے؟ ون ٹائپ کریں. اچھا ماشاء اللہ، کافی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں آج آپ نے ایسے کرنا ہے کہ خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی ریمائنڈر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنا دیا تمہارے لیے، رائٹ. دن کو تمہارے لیے معاش کا وقت بنا دیا اس کو، یعنی کہ دن کو کام، تجارت، محنت، معاش کے لیے اس کو بنایا گیا. اسلام توازن سکھاتا ہے، رات آرام کے لیے اور دن محنت کے لیے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کی نشانی ہے. یہ چیزیں ایسے نہیں بنا دی گئی ہیں، رائٹ. یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دن کو معاش کہا گیا نا، تو معاش کا وقت، معاشرت بھی اسی سے ہے، رائٹ، اور معاشرہ بھی اسی سے ہے. یعنی کہ اس میں ہم طلب معاش کرتے ہیں، اس میں ہم ملنے جلنے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، اپنے کمانے کے کام کرتے ہیں. یہ سارے کام ہمارے دن کے ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہاں پر یہ ایکسٹرا اس کو ریموو کر دیجیے گا آپ لوگ نوٹس بناتے ہوئے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ برکت دے میری امت کو صبح سویرے کے وقت میں، رائٹ، تو صبح سویرے کے وقت میں برکت کی دعا دی گئی ہے۔ تو ہر وہ کام یقین جانے آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ جتنے بھی آپ تھوڑی تھوڑی آیات پڑھ رہے ہیں اور ایک ہفتے میں، یعنی کہ بہت تھوڑی آیات ہیں، اگر آپ اس کو یہ باقی کے 5-6 دن آپ فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھیں تو یقین جانے آپ میری بات کو یاد رکھیں گے، آپ ان کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ صبح کے وقت میں ایسی برکت ہے اور ایسا مزہ ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور ویسے بھی فجر کے وقت نماز کی تلاوت کا قرآن میں ذکر آیا، رائٹ۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، 7 مضبوط آسمان، شدادا شدید سے ہے، شدید سخت مضبوط، 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ شدادہ یعنی مضبوط اور مستحکم ہے۔ حدیث معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا واضح ذکر کیا کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، جو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے ہمارے پاس بہت بڑی۔ سائنس آج تک اس چیز تک نہیں پہنچ سکی کہ 7 آسمان کہاں پر ہیں، 7 آسمان کہاں پر ہیں۔ تو کیا اگر سائنس نے یہ پروو نہیں کیا تو ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں؟ آپ بتائیں، ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ 7 آسمان کہاں پر ہیں؟ سائنس تو اس چیز کو پروو ہی نہیں کر سکی۔ تو بہت ساری چیزیں میری پیاری بہنوں ایسی ہیں جو ہماری بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو قرآن ہم سے بیان کرتا ہے، لیکن ایز اے ٹرو بلیور ہم نے کیا کہنا ہے؟ یعنی کہ صحابہ کرام اگر کوئی ایسی بات سنتے تھے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ بالکل ایسے ہی مجھے یاد آیا کہ جیسے وہ بنی اسرائیل کی گائے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ بنی اسرائیل کی فلاں گائے بولی تھی، تو وہ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ ہم جیسے نکارے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو فوراً ہی ٹیچر سے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارا ایک رویہ یہ ہوتا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہ اگر کچھ اس طرح کا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو ہم فوراً ہی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وی نو ایوری تھنگ، رائٹ۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ گائے کیوں بول دی، گائے تو نہیں بول سکتی، گائے کیسے بولی، رائٹ۔ ان کو پتا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ تو قرآن میں آیا 7 آسمان، تو 7 آسمان ہی ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ نظر آئیں۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے۔ ابھی ایک آسمان ہے تو ہم اس میں سے بہت کچھ ہے جو ابھی سرچ کرنا باقی ہے لوگوں کے لیے۔ تو کہاں 7 آسمان، سبحان اللہ، کون تھامے ہوئے ہیں ان کو؟ کون تھامے ہوئے ہیں ان 7 آسمانوں کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کون کون سی قدرت کو دیکھیں گے اور کیسے کیسے۔ اب اگر ہم، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ آسمان کو دیکھیں اور کہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تو نے اس آسمان کو میرے اوپر بنایا؟ اور دیکھیں اس آسمان میں صرف ستارے، سورج، چاند، یہ سب چیزیں نہیں، انہی کے یہی آسمان ہے جہاں سے بارش برسائی جاتی ہے، یہی آسمان ہے جہاں سے برف برسائی جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ تو آپ میں سے کون کون ہے جب آسمان کو آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی پیاری چھت دی ہمیں، زمین اتنا پیارا بچھونا دیا ہمیں، اور پھر اللہ نے اسے خوبصورت بنا دیا، اس کے اوپر رنگ برنگے بادل آ جاتے ہیں، اور کتنا پیارا لگتا ہے جب رات کو وہاں پر ستارے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی آنا ہے تو آج سے کوشش کرنی کہ ڈیلی جب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ آسمان ہمارے اوپر گر جائے تو کیا بنے؟ مثال کے طور پر ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر کی چھت گر گئی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے کہ گھر کی چھت گر گئی، اور شکر اللہ کا کہ سب کی جان بھی بچ گئی، اس کے باوجود ہمارے دل اتنی بری طرح ہل جاتے ہیں اندر سے کہ ہم کتنے کتنے دن سو نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی کی خبر ہی ٹی وی پہ اس طرح کی دیکھ لیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر کی فلاں کے گھر کی چھت گر گئی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو اس آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، رائٹ۔ سورۃ الحج میں بھی آتا ہے نا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو، اس سے کہ زمین پر وہ کہیں گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے۔
رائٹ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اس آسمان کو ہم پر گرایا نا ہوا، تھامے ہوئے ہیں اللہ اس کو ہمارے اوپر. اور یہ اللہ نے اس لیے باتیں کہی ہیں، کفار مکہ سے بھی کہیں جا رہی ہیں اور سب لوگوں سے. یہ غور کرو اس چیز کو، یہ سب کون کرنے والا ہے؟ تو کیا تم دوبارہ ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا اور تم سے سوال جواب نہیں کیے جائیں گے؟ خیر، ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے روشن چراغ بنایا. اب یہاں پر روشن چراغ کون سا ہے جو خوب خوب چمکنے والا ہے؟ وَهَّاجًا، وہ کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ سورج کو کہا جا رہا ہے. رائٹ. تو اس سے مراد سورج ہے. وہ حاجہ یعنی انتہائی روشن اور گرم. سورج زمین کی زندگی، روشنی اور موسموں کا ذریعہ ہے. امام تبری نے فرمایا کہ سورج میں روشنی کے ساتھ حرارت بھی ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی پیاری مجھے لگتی ہے، کافی لمبی ہے، جس میں سے میں نے ایک چھوٹا سا ایک مصرع اس کا نکالا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت فرمایا، کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ وہ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اب وہ کیسے جاتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کیسا ہوگا، وی ڈونٹ نو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. رائٹ. اور ویسے بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دنیا میں موجود ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اچھا، جب یہاں پر وہ حاجہ کا لفظ آیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کہیں بھی قرآن پڑھیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ روشنی کے لیے تو بڑے لفظ ہیں. تو ہم نے تو سورہ نبا میں وہاجا پڑھا تھا، تو یہ کیا ہے روشنیوں کا مقصد؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں چھوٹا سا اس میں، تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو، کہ قرآن میں ڈفرنٹ لفظ استعمال ہوئے ہیں روشنیوں کے لیے. انارا، نور، دیا، رائٹ، نار، جلا، تجلا، وہاجا. یہاں پر وہاجا لفظ ہے نا، وہاجا سے اشرق، اسرفا، ابصرا کے الفاظ آئے ہیں. تو اسے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، جو مختصر سے میں آپ کو بتاؤں گی جن میں سے کچھ یہ کہ منیر ایک ایسا روشن جس میں روشنی اور چمک تو ہوتی ہے مگر حرارت اور سرخی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے منیر. رائٹ. دھیا کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں حرارت اور سرخی ہوتی ہے لیکن بہت مائلڈ سی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی. نارا جب روشنی کا عنصر کم اور حرارت اور حدت زیادہ ہوتی ہے. جلی کسی خوبصورت چیز کا روشن اور نمودار ہونا. وہاجا جو اس آیت میں آیا، وہاجا وہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں حرارت اور بھڑک اور سرخی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایگزیجریشن کی جا رہی ہے یہاں پر وہاجا سورج کے لیے جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹائم اگر کبھی بھی آپ کے سامنے قرآن میں روشنی کے الفاظ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر قرآن جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اس سے مراد کون سی روشنی تھی. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہاں پر جو سجاجا کا لفظ آیا نا، یعنی کثرت سے بہنے والا پانی. بارش اللہ کی رحمت ہے جس سے زمین زندہ ہوتی ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق معصرات سے مراد بارش برسانے والے بادل بھی ہیں. اب میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو سجاجہ کا لفظ ہے نا، یہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آج کل حج کا چل رہا تھا تو میری نظروں سے گزری تو وہ پھر فوراً میں نے ریلیٹ کیا کہ یہ لفظ ہمیں یہاں پر بھی ملتا ہے. جیسے افضل الحج العج والسجو، یعنی کہ بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور قربانی کا خوب خون بہایا جائے، خوب خوب خون بہایا جائے. یعنی کہ سجاجہ خوب خوب پانی برسانے والے جو بادل ہیں، یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. رائٹ. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے آگے اس لفظ کو مزید. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی تھی، تو یہ بھی ریمائنڈر کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہاں پر یہ اگین ایکسٹرا ہے، اس کو ریموو کیجیے گا. ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا رأى المطر، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بارش دیکھا کرتے تھے، قال فرمایا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا. تو جب بھی بارش کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. آپ میں سے کون کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی بارش کو دیکھے تو کون کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ 1 ٹائپ کریں. عنایا پڑھتی ہے، سائمہ، آفرین، خدیجہ، خنسا، مبینہ، ماشاءاللہ، شاہد، افسانہ. ویری گڈ. چلیں نیکسٹ ٹائم جب بارش ہوگی تو ریمائنڈر باقی سب کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی سنت کا ثواب مل سکے انشاءاللہ. اور ویسے بھی حدیث میں تو لڑکیوں کو یہ کہا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری حدیث کو جیسے میں نے کہا ویسے ہی آگے دوسروں کو پہنچائے گا تو اس کا کیا اجر ہے؟ اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا.
تو آپ لوگوں کو ایکسٹرا اپنے فیشیل پر جو ہے نا وہ خرچہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے بھی ہمیشہ تر و تازہ رہیں تو پھر یہ کام کریں, حدیث سنیں, اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں, تو خود ہی چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور الگ سے آپ لوگوں کو وہ ابٹن اور کیا اتنا کچھ وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. خیر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش کے لیے جو لفظ آیا وہ قرآن میں ہمیں ڈفرنٹ لفظ ملتے ہیں, جس میں مطر ہے, ماں ہے. یہاں پر اس آیت میں ماں کا لفظ ہے, رائٹ. تو اللہ ودق ہے, غیث ہے, مدرار ہے, غدق ہے, وابل, سیب, یہ سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. لیکن ان شارٹ میں بتاتی ہوں, چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے, آپ لوگ بعد میں 20 کو دیکھ لیجیے گا اور سلائڈ سے بھی پڑھ لیجیے گا. یہاں پر جو ماں کا پانی ہے وہ پانی مجازن استعمال ہوا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ ہمیں ڈفرنٹ یہ سارے الفاظ ملتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لے آئی ہوں. آپ اس کو بعد میں دوبارہ سے دیکھیے گا انشاءاللہ. بادل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے پاس مؤثرات کا لفظ آیا ہے, اور قرآن میں ہمیں ڈفرنٹ الفاظ بادلوں کے لیے ملتے ہیں. سبحان اللہ, یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے میری پیاری بہنوں, کہ اس نے ہر لحاظ سے ڈفرنٹ ورڈ یوز کیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بس کالے بادل, نیلے بادل, اور کون سے بادل ہوتے ہیں یعنی کہ مجھے تو جہاں تک ذہن میں ہے ہماری اردو زبان میں بس یہی ہوتا ہے, کالے بادل, نیلے بادل, وائٹ بادل, بس. یعنی کہ ان کا مقصد کیا وہ پتہ ہی نہیں, رائٹ. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو معصرات کا لفظ لکھ رہا ہے, بتا رہا ہے, اس سے مراد یہ پانی سے بھرپور بھرے ہوئے بادل, پانی سے بھرپور بھرے ہوئے بادل, رائٹ. اچھا جی, آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, تاکہ ہم اس سے اناج, سبز اور گھنے باغات اگائیں. میری پیاری بہنوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں نا, اگر کسی کام میں مصروف ہیں, پہلے تو میرا حسن ظن ہے کہ آپ اس ٹائم قرآن ہی توجہ سے سن رہے ہوں گے, لیکن آپ جب اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو اسے چھوڑ دیں, کیونکہ ان آیات سے, یہ والی آیات سے بہت بڑے بڑے لیسن ملنے والے ہیں آپ کو, اور یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم اس سے اناج, سبزہ اور گھنے باغات اگائیں, رائٹ. ہمیں سے پتا کیا چل رہا ہے کہ بارش کے ذریعے انسان اور جانوروں کی خوراک پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. الفافن سے مراد گھنے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے باغات ہیں. ایسے باغات ہیں یعنی کہ جن کی جڑیں, شاخیں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوتی ہیں, یعنی کہ اگر آپ اس باغ میں اپنا پاؤں رکھنا چاہیں تو آپ کو زمین نظر نہیں آتی ہے, اتنے گھنے باغات. اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزاق ہونے کی دلیل ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مردہ زمین سے سبزہ اگانا قیامت کے دن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی بھی مثال ہے, جو ہمارے سامنے یہ آتی ہے, رائٹ. اچھا, یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے, حبن دانے کا, نباتن سبزہ, پھر جناتن الفافا گھنے اور لپٹے ہوئے باغات. ان چیزوں پر ذرا غور کیجئے اور دیکھیے گا. امام راضی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے حب کا ذکر آیا, رائٹ, کیونکہ یہ انسان کی بنیادی غذا ہے, رائٹ. اس کے بعد نباتات کا ذکر ہے جو جانور اور زمین کی زینت اور زندگی کا ذریعہ ہے. پھر جنات یعنی باغات جو حسن, راحت اور خوشحالی کی علامت ہے, رائٹ. تو اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا نا حبن, یہ گلے کی بات ہو رہی ہے, ہر وہ چیز جو ذخیرہ کر سکتے ہیں ہم, جس میں گندم ہے, چنا ہے, جو ہے. پھر اس کے بعد نباتات کی جو بات کی جا رہی ہے وہ گھاس پھوس ہے, مثال کے طور پر کوئی فروٹس ہیں, کوئی جیسے پھل ہے, اور مثال کے طور جیسے ہم سلاد کے پتے وغیرہ کھاتے ہیں, اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر باغات کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ترتیب میں بڑی حکمت رکھی ہے. سب سے پہلے حب کا ذکر کیا, نباتات کا کیوں نہیں کیا, جنات کا کیوں نہیں کیا؟ حب کا اس لیے کیا کیونکہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے غلہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھل, فروٹ, سلاد, ان چیزوں کا ذکر کیا کیونکہ یہ ہر کوئی استعمال نہیں کرتا, نہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, رائٹ. پھر باغات کسی کے ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ہوتے ہیں جس نے بہت کوئی محنتیں کی ہوتی ہیں, یا جو کوئی بہت ترقی والا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3 چیزیں ترتیب سے لائی گئی ہیں. یہ جناتن الفافن پہلے کیوں نہیں آ گیا, نباتن پہلے کیوں نہیں آ گیا, حبن پہلے کیوں آیا؟ تو یہ قرآن کی حکمت ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. یہ میرے اللہ کے علم سے یہ کتاب, اس کا ایک ایک حرف تدبر کرنے والا ہے. اس ترتیب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو آتا ہے کہ دانا, سب سے پہلے دانا ہے, پھر سبزے کی بات کی جا رہی ہے, پھر باغات کی بات کی جا رہی ہے. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے میری پیاری بہنوں کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ آہستہ آہستہ ملتی ہیں. پہلے دانے بوئے جاتے ہیں, پھر ہمارے سامنے سبزہ آتا ہے, اس کے بعد وہ سبزہ باغ بن جاتا ہے. ڈائریکٹ آپ کو باغ نہیں مل جاتے ہیں,
رائٹ. ایمان، علم اور کردار ایک بیج کی طرح ہم بوتے ہیں، پھر ہمارے دل میں جب یہ بیج کی طرح اگتے ہیں نا تو پھر ہماری زندگیوں میں سبزہ ہوتا ہے، رنگینیاں آتی ہیں دین کی. رائٹ. ہمیں اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے سامنے، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے باغات جو ہیں وہ بڑی بڑی برکتیں ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں اس قرآن سے جڑنے کے بعد. تو میری پیاری بہنوں، یہ قرآن اور حدیث کی کتابیں یہ ہمارے سامنے تو پکی پکائی کھیریں آ گئی ہیں. ان پر لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیاں لگائی ہیں. یہ جو قرآن آج آپ کے سامنے، یہ قرآن جب نازل ہوا تھا اس کے اوپر کوئی دمہ فتح کسرہ نہیں تھا. ابھی جو سسٹر شائستہ آپ کو پڑھا رہی تھی، کوئی دمہ فتح کسرہ نہیں تھا. اگر یہ دمہ فتح کسرہ اور یہ سارے نشانوں کے علاوہ قرآن آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ قرآن کو پڑھ سکیں گی، تو کن لوگوں نے ان پر مشقتیں کی، کنہوں نے اس پر محنتیں کی. یہ حدیث کی کتابیں آج ہمارے سامنے پکی پکائی کھیریں آ گئی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان پر مشقت کی اور محنتیں کی. آج اگر ایک پکی پکائی کھیر کی شکل میں میرے سامنے ایک پوری کتاب موجود ہے اور میں اگر اس کتاب کو بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو پھر مجھ جیسا تو کوئی سست انسان ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے سامنے جو آج علم کی شکل ہے نا، یہ بڑی بہترین ہے. اگر آپ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور پھر فی سبیل اللہ مفت میں آپ کو مل رہا ہے، آپ کو کسی اونٹ پر سواری کر کے، کسی گھوڑے گدے پر سواری کر کے، یا پیدل اپنے پاؤں پر چل کے پہاڑوں کا سفر نہیں کرنا پڑ رہا، کسی صحرا کا سفر نہیں کرنا پڑ رہا. رائٹ. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فری میں قرآن سیکھ رہی ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو ویلیو دیں، اس کو فور گرانٹیڈ مت لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور چونکہ آگے عید آنے والی ہے، نیکسٹ ویک ہمارا آف ہوگا، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کلاسز کو ریزیوم کریں گے. اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کو وہ ہم ریمائنڈر بھی بھیج دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو لوگ حج پہ چلے گئے ہیں اور جو جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا کر دے. ان سب کے سجدے، دعائیں، عبادتیں، ہر طرح کی قبولیت اور برکتیں ادا کر دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اگلے سال ان لوگوں میں شامل کر دے جو حج کے لیے جائیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے پیارے دن ہیں. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں، ہم پوسٹ کو پڑھ بھی لیتے ہیں. بات بلا کیا ہے، ہم کرتے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہم کرتے نہیں ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پورے کانشیس ہو کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والوں میں بنا دے. باتیں تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، پوسٹیں بھی بہت سارے لوگ لگا لیں گے، شیئرنگ بھی بہت سارے لوگ کر لیں گے اچھی اچھی چیزیں. یا اللہ تو ہمیں کرنے والوں میں بنا دے. اگر میں یہ پوسٹ لگا رہی ہوں کہ ان دنوں میں قرآن بہت سارا پڑھنا اور میں خود نہیں پڑھ پا رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا یہ کہہ کے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو لوگوں کو تو تاکید کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے جبکہ تم قرآن پڑھنے والے، جبکہ تم کتاب پڑھنے والے. کیونکہ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا میری پیاری بہنوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کام کرنے والوں میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی. ٹھیک ہے، جنت ہم سے قربانیاں مانگتی ہے اور قربانی کے بغیر ہمیں جنت ملے گی نہیں. اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ اپنے وقت کی بھی ہوں گی، اپنی قابلیتوں کی بھی ہوں گی، اپنی جان کی بھی ہوں گی اور اپنے پیسے کی بھی ہوں گی. ہر چیز کی قربانی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیا تھا نا اپنے بیٹے کو، ریڈی ہو گئے تھے. تو لیکن دیکھیں اگر آپ اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، تو دنیا بھول جائے. میں کہتی ہوں میرا اللہ بڑا قدردان ہے، میرا اللہ نہیں بھولتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اوکے کیا اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ میں تیار ہوں، اور بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ ابا میں حاضر ہوں. اگر اس وقت کا واقعہ ہوتا تو شاید دنیا بھول جاتی. میرے اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہمیشہ کے لیے، اور وہ عبادت کا حصہ بنا دیا، اور اس جگہ میں جو حج کیا جاتا ہے وہ فرائض میں شامل کر دیا. میرا اللہ کتنا بڑا قدردان ہے. تو اس عید پر جب ہم نے جانور قربان کرنے ہیں تو وہ تو کرنے ہی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے یہ ضرور سوچیے گا، ریمائنڈر لکھ لیں، اس ٹائم لکھ لیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ضرور سوچیے گا کہ میں اپنی ذات میں سے اللہ کی رضا کے لیے اس عید پر قربان کرنے کے لیے کیا چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ چیز جو مجھے بہت پسند ہے اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، اب میں نے اس چیز کو قربان کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے اس عید پر، اور پھر ہمیشہ اس کی قربانی دیے رکھنی ہے. تو وہ کون سی چیز ہے اپنے اندر سے ڈھونڈنی ہے اور اس کو قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے. وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگی کہ فلاں نے، تم نے اپنے اندر سے کیا چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ بہت بہترین، سب سے بڑا قدردان ہے. وہ آپ کی اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا انشاءاللہ تعالی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکچر، کوئی بات نہیں، اگر قرآن کے لیے ہمارے 3 4 5 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے. میں سسٹر شازیہ کو کہوں گی کہ وہ آئیں اور آپ کو ریویو کروائیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سسٹر شازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ہم ریویو کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے زمین کو انسان کے لیے کیسے بنایا؟ نمبر 1 سباتا، نمبر 2 ازواجا، نمبر 3 مہادا. جی آنسر، کریکٹ آنسر از مہادا. مہادا یعنی بچھونا، بچھونا بنایا. یس. اگلا سوال اوتادا. اوتادا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 مضبوط، نمبر 2 میخیں، نمبر 3 بچھونا. اوتادا جبال کے لیے آیا ہے. جی جی رائٹ. آنسر نمبر 2 میخیں. والجبال اوتادا. نمبر 3 پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑنے میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 1 خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 کوپیمائی کے لیے، نمبر 3 زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے. جی رائٹ. زمین جی کریکٹ آنسر ہے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے. کریکٹ آنسر. آیت مکمل کریں. وَخَلَقْنَاكُمْ خلقناکم. جی اس کی آپشنز آپ لے سکتے ہیں سباتا، شدادا اور آپشن از ازواجا. کریکٹ آپشن از ازواجا. جی نیکسٹ کوشچن از اللہ تعالیٰ نے نیند کو کیسا بنایا؟ سباتا، نمبر 2 تھکان دور کرنے والی، نمبر 3 باعث سکون، اور چوتھا آپشن ہے کہ تمام جوابات درست ہیں. جی کیا آپشن؟ جی کریکٹ، تمام جواب درست. رائٹ. اگلا کوشچن، معاش کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کی گئی. نمبر 1 اللیل میں، نمبر 2 النہار میں، اور نمبر 3 تہجد میں. جی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یس کریکٹ، آپشن نمبر 2 النہار. نیکسٹ از سراجوں وحاجہ کس سے کہا گیا ہے؟ نمبر 1 سورج کو، نمبر 2 چاند کو، نمبر 3 ستاروں کو. آپشن نمبر جی ویری گڈ کریکٹ، سورج کو کہا گیا ہے. یہیں پہ جو ہے ہمارے سلسلہ اینڈ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.